अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि उम्रा और हज के हवाले से मैं बहुत सारी टिप्स अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा रही हूँ, तो आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ एक ऐसी स्टोरी जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि जब हमने ये गलती की तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उम्रा और हज के हवाले से जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिलती रहें। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब ने अगर मेरी लास्ट रबीउल अव्वल की कराची टू जद्दा वीडियो देखी हो, जो कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी उम्रा अदा करने के लिए, तो उसके अंदर मैंने ये बात बताई थी कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो भी डिले हो गई थी। फिर हम जो जद्दा टू मक्का गए थे उसमें भी हम लेट हो गए थे। तो इस वजह से भी इंसान थक बहुत ज़्यादा, और जब पेरेंट्स साथ होते तो आपको उनकी भी सेहत और तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। तो खैर, कराची टू जद्दा की वीडियो में आप सबने देखा होगा कि हम जद्दा जब पहुँचे, जद्दा पहुँचने के बाद जी हमारा जो सफ़र था वो हुआ मक्का तक। और मक्का पहुँचने के बाद सभी को ये बात पता है कि जब हम अपने होटल जाते हैं जो हमें दिया जाता है तो रूम मिलने में थोड़ी बहुत देर लग जाती है, रूम समझ आने में, ये सब चीज़ें करने में। तो उसके अंदर भी हमारा थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब सामान वगैरह रूम में रखा और मैं, अम्मी और पापा हम उम्रा अदा करने के लिए जा रहे थे। और जाहिर सी बात है, पहला उम्रा होता है, आप जितनी बार भी चले जाएं, जो पहला उम्रा होता है उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूर दिखाती, लेकिन उस वक्त हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा लो थी और मैं इस टेंशन में थी कि इनकी तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो जल्दी से, क्योंकि आप एहराम की पाबंदियों में होते हैं तो आप ये बात सोचते हैं कि बस जल्दी से किसी तरह हम उम्रा परफॉर्म कर लें। अच्छा, हुआ क्या कि हम उम्रा परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे। तो जैसा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि उम्रा विद पेरेंट्स, उसके अंदर मैंने जो टिप्स दी थी, क्योंकि वो मेरी अपनी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारी चीज़ों का मैंने ख्याल रखा और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी गलती से सीखी जो मैंने आप सबसे शेयर की। उसके अंदर भी मैंने एक बात की थी कि जब आप होटल से निकलें तो बहुत सारी चीज़ों का आपने रखना है ख्याल, स्पेशली जब आप फ़र्स्ट टाइम होटल से निकल रहे होंगे। हुआ क्या, मेरी अम्मी पापा हम जब होटल से निकले तो हम थोड़ा आगे की तरफ हो गए, मतलब कि उस होटल से जहाँ पे हमने स्टे किया था हम थोड़ा आगे चल गए। तो मैंने अपने पापा को ये बात कही कि अब मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो आप सब ने वीडियो में देखा हो तो वो गए थे 15 साल बाद, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जा चुकी थी, तो मुझे गलियों का, चीज़ों का अंदाज़ा बहुत अच्छे से था। लेकिन हम थोड़ा आगे गए तो मुझे इस बात की टेंशन हुई कि अगर मेरे पेरेंट्स और मैं आगे पीछे हो गए, चलो अम्मी को तो मैं साथ रखूँगी, लेकिन अगर मेरे पापा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़े एक्टिव हैं, ज़्यादा तेज़ चल सकते हैं अम्मी के मुकाबले में। तो मैंने कहा अगर मेरे पापा खो गए, इधर उधर हो गए, तो हम कैसे दोबारा मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त हमने सिम वगैरह नहीं ली थी। तो हम जब आगे गए ना, तो मैंने अपने पापा को कहा कि ये गलती हो गई कि हम होटल का कार्ड ले लेते या कुछ भी। तो पापा ने कहा खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। हम चले गए तीनों उम्रा परफॉर्म करने के लिए। और अच्छा, हुआ क्या कि जब हम उम्रा परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे उस वक्त मैंने सिम परचेज़ कर ली रास्ते में से ही। जो क्लॉक टावर और मक्का टावर वाली स्ट्रीट है उसी के, मैं वहाँ पर, आपने मेरी शायद देखी होगी सिम वाली वीडियो, तो मैंने खैर वहाँ से सिम परचेज़ कर ली। लेकिन उस वक्त ये जहन में ही नहीं आया कि सिम का नंबर मैं अम्मी पापा के पास लिख कर दे दूँ। अब आप देखें, मैं आप सबको टिप्स दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम बहुत जल्दी में होते हैं, घबराहट में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी भूल जाते हैं। तो सिम मैंने ले चुकी थी, लेकिन हम चले गए मताफ़ की तरफ। अच्छा, मेरे पापा जो है माशाल्लाह वो तेज़ी से कर रहे थे, तो पापा अलग हो गए, मैं और अम्मी अलग हो गए। अब आप देखें, हम 2-3 दिन के जागे हुए थे। मेरी अम्मी जो है वो इतना नहीं जाग सकती, उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इतने हम जागे हुए थे। जब उम्रा बिल्कुल परफॉर्म कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, सही हम करने लगे। जब मैंने अम्मी को कहा भी कि हम व्हील चेयर ले लेते हैं आपके लिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं चलकर इंशाल्लाह कर लूँगी। खैर, उम्रा परफॉर्म करने के बाद हम आए, अपने होटल की तरफ जाने लगे। तो मैं अम्मी को ये कहने लगी कि पापा को पता नहीं होटल याद होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप सब जितने लोग जा चुके हैं ना वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि होटल तमाम एक जैसे लगते हैं, बकाला, रेस्टोरेंट, हर चीज़ ऐसी लगती है सेम। आप जो भी देखेंगे ना, अगर आपको नाम नहीं याद, अगर आपको कोई नियरेस्ट प्लेस का नहीं पता, या आपको बिल्कुल कुछ नहीं अंदाज़ा, तो आपको सब चीज़ें देखकर लगेगा कि हाँ शायद यही था, शायद यही था। खैर, हम अपने होटल पहुंच गए। अच्छा, उस वक्त रात
کا تقریباً 2:15 اس طرح بج رہا تھا. تو ہم اپنے ہوٹل پہنچے اور جب ہم روم کی طرف گئے تو روم میں جا کے دیکھا تو پاپا نہیں آئے تھے, کیونکہ روم کا جو کارڈ ہے وہ نیچے ہی تھا ہوٹل میں. ہم اوپر چلے گئے میں اور امی. اب اتنے زیادہ ہم تھکے ہوئے تھے کہ ہمیں یہ تھا کہ ہم اب لیٹیں گے نا تو بس ہمیں نیند آ جائے گی, لیکن کیسے لیٹ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ یعنی کہ میرے پاپا, ان کے ہسبینڈ, میری امی کے, وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں. اور جو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ان کو ہوٹل نہیں ملے گا, وہ کھو جائیں گے, تو ایسا ہی ہوا اور ہم پریشانی کے عالم میں تھے. اب مجھے کیا ہے کہ پریشانی بہت زیادہ تھی, لیکن چونکہ میرے ساتھ امی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو, تو میں ان کو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ آ جائیں گے اور پرابلم کی بات نہیں ہے. خیر اب کیا ہوا کہ پھر کیا ہوا کہ امی اور میں واش روم وغیرہ گئے, فریش ہوئے, ہم واپس ہم نے عبایا وغیرہ پہنے, ہم نیچے آئے کہ اب دیکھیں, لیکن اب نیچے ہم کہاں دیکھیں. اب جتنے لوگ گئے ہوئے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ حرم اتنا بڑا, گلیاں اتنی ماشاءاللہ, اور ہر احرام میں حاجی, اور اگر حلق کروا لیتے ہیں تو سب ایک جیسے سے لگ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم کہاں ڈھونڈیں. اور میرے جو پاپا ہیں ان کو میں نے جانے سے پہلے ان کے سارے جو ڈاکیومنٹس وغیرہ تھے وہ دیے تھے. اتفاق سے آپ دیکھیں کہ وہ دوسرے بیگ میں ہیں, اور وہ جو احرام کے ساتھ اپنا بیلٹ لگا کے گئے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کہ ان کا ویزا کی کاپی بھی ان کے پاس نہیں ہے, پاسپورٹ کی کاپی بھی نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور ان کے پاس جو فون, مطلب جو ان کا فون تھا وہ جیسے بنا واٹس ایپ وغیرہ کا جو فون آتا ہے ویسا ہی فون وہ یوز کرتے ہیں, ان کے پاس ویسا ہی فون ہے, اور وہ بھی وہ ہوٹل میں رکھ کر چلے گئے کہ کسی اور کا نمبر ہو یا کچھ بھی ہو. بہرحال اب ہم نیچے آئے, پھر ہمارے ٹریول کی طرف سے جو جیسے بندے ہوتے ہیں نا جو مینجمنٹ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں نے ان کو کال کی اور وہ بھی آ گئے. اب انہوں نے مجھے کہا, اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کا ہماری جو فیملی ممبر کا کوئی ایک ممبر ہے جو نہیں مل رہا, تو پہلی بات, اب ڈائریکٹ کوئی پوچھتے ہوئے تھوڑا سا یہ بھی ہچکچاتا ہے کہ بھئی سامنے والا برا نہ مان جائے, لیکن پہلی بات وہاں پر جب بھی کوئی کھوتا ہے تو پہلی بات یہی پوچھی جاتی ہے کہ کیا وہ دماغی طور پر ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی مینٹل جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی, مینٹل ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی سچویشن میں اگر کھو جائیں تو ان کے لیے زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو میں نے ان بھائی کو کال کی تو انہوں نے مجھ سے پھر یہ بات پوچھی, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کسی سے پوچھیں گے تو وہ کیا پوچھیں گے, ان کو ہوٹل, کیونکہ میرے پاپا کو چیزیں اتنی جلدی یاد نہیں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا ان کو ہوٹل کا مطلب نام بھی یاد نہیں ہوگا, اور وہ کس طرف ہے یہ بھی یاد نہیں ہوگا, تو ان کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا نا, تو وہ کس طرح کانٹیکٹ کریں گے. بہرحال جو بھائی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پیچھے وزارے کا جو آفس ہوتا ہے نا, تو جتنے بھی ایسے حاجی ہوتے ہیں جو کھو جاتے ہیں تو ان کو وزارے کے آفس تک جو بھی وہاں کے مینجمنٹ ہوتی ہے وہ پہنچا دیتی ہے, اور پھر وہاں سے وہ جس بھی ٹریول کے تھرو گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ پتہ کر کے وہ پھر کچھ نہ کچھ انتظام ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ تھا کہ اگر میرے پاپا نے کسی کو یہ بات بتائی نہ ہو کہ میں کھو گیا ہوں اور وہ اپنے آپ سے ہی ڈھونڈ رہے ہوں تو, اور یہاں پر ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں, اور میری امی کی جو سچویشن تھی میں اس وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو رہی تھی. بہرحال اب جو ہم 2:15-2:30 بجے واپس نیچے آئے تھے ہوٹل کے, اب تقریباً ٹائم جو ہے وہ ہو رہا تھا 4 ساڑھے 4, تہجد کی اذان بھی ہو گئی, اور اب ماشاءاللہ سب جو ہے وہ فجر کے لیے جا رہے تھے. تو جو بھائی آئے انہوں نے بھی, ان کے ساتھ ایک اور بھائی آ گئے, تو انہوں نے بھی ہمیں یہ بات کہی کہ آپ ایسا کریں کہ ابھی اوپر روم میں جائیں اور جا کر جو ہے وہ فجر کے بعد آپ لوگ آ جائیں, تو پھر ہم وزارے کے آفس میں ان کے ویزا کاپی لے کر چلتے ہیں, تو پھر وہاں پر پکچر کے تھرو جو ہے وہ حاجی کو ڈھونڈا جاتا ہے. لیکن اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب کسی کا بھی فیملی ممبر کہیں دنیا میں بھی کھو جاتا ہوگا یا کہیں پہ بھی, تو پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے, اگر اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا ہے, کوئی ہیلتھ ایمرجنسی ہو گئی ہے یا کچھ بھی اللہ نہ کرے ہو گیا ہے, اللہ پاک سب کے ہر ایک پیارے کو سلامت رکھے, سب کے ماں باپ کو اچھی صحت کے ساتھ سلامت رکھے, لیکن اس وقت ایسی ذہن میں آتی ہیں باتیں. میں اس وقت یہی بات سوچ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ میرے پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, یا عمرہ پرفارم کرتے ہوئے مطلب اللہ نہ کرے کہیں گر گئے ہیں, کوئی چوٹ لگ گئی ہے, تو وہ ہم تک کیسے پہنچیں گے,
کیونکہ نہ ان کے پاس ویزا کی کاپی، نہ ان کے پاس ہوٹل کا کارڈ، نہ ان کے پاس کوئی موبائل. مطلب اگر ایک بندہ اپنے مطلب سینسز میں نہیں ہے، یعنی کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی طبیعت خراب کی وجہ سے بے ہوش ہے لیکن اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو جو مینجمنٹ ہے وہ بھی اس بندے کو کیسے ہم تک پہنچائیں گے نا. مطلب کیسے ہمیں یہ انفارم کریں گے کہ بھئی آپ کا جو فیملی ممبر ہے اللہ نہ کرے اس کی طبیعت خراب ہے یا کچھ پرابلم ہو گئی ہے. اب میرے ذہن میں تو ساری باتیں چل رہی تھیں، لیکن چونکہ امی ساتھ تھی تو میں ان کو تسلی دینے کے لیے یہی کر رہی تھی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ جلدی مل جائیں گے. لیکن میرے ذہن میں یہ تمام باتیں چل رہی تھی کہ آج ہمارا فرسٹ ڈے ہی ہے اور اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو گیا ہے تو ہمیں معلوم کیسے چلے گا. خیر پھر ہم اوپر جانے لگے. اچھا میں نے جو بات پہلے کہی نا کہ میں نے سم تو لے لی تھی، سم چونکہ میرے پاس 2 فون تھے، میں ایک سے ویڈیو بنا رہی تھی اور ایک میرا فون جو میں استعمال کرتی ہوں، تو جو فون میں یوز کر رہی تھی اس میں میرے پاکستان کی سم لگی ہوئی تھی. تو میں نے اس سم کو نکالا نہیں، بلکہ جو دوسرا فون تھا جس سے میں ویڈیو بنا رہی تھی میں نے اپنی سعودی جو سم پرچیز کی وہ میں نے اسی میں لگا لی. تو اب میرا جو پاکستان والا فون ہے جس کے اندر واٹس ایپ ہے، ایمو ہے، وہ تو نہیں چل رہا نا، کیونکہ اس کو میں نے، اور اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ لٹرلی فون صرف بھائی کو کال کرنے کے لیے اٹھایا، اس کے علاوہ میں کس کو کال کروں یا کس کو کہوں گی. خیر جیسے ہی میں ہوٹل کے اندر ہوئی تو میرا وائی فائی کنیکٹ ہوا، یعنی کہ جب میں ہوٹل کے باہر تھی نا تو میرا وائی فائی کنیکٹ نہیں تھا، جو میرا پاکستان کا نمبر تھا، مطلب پاکستان کا جو واٹس ایپ اور ایمو تھا پاکستان والے فون پر. اب جیسے ہی میں اندر انٹر ہوئی ہوں تو میرا وہ فون وائی فائی کنیکٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر ایمو کے اوپر بہت ساری کالز آئی ہوئی ہیں، واٹس ایپ پر وائس نوٹس آئے ہوئے الگ الگ نمبر سے. تو ایک دم مجھے ہوا کہ اچھا کہیں یہ پاپا تو نہیں کر رہے. تو پھر وہ جو بالکل لاسٹ جو ایمو پر کال اور وائس نوٹس آئے ہوئے پھر میں نے وہ سنا تو وہ میرے پاپا کا تھا وائس نوٹ، اور انہوں نے وائس نوٹ کیا ہوا تھا کہ مجھے ہوٹل نہیں مل رہا ہے اور کانٹیکٹ کرو. وہ مجھے کافی دیر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر فوراً میں باہر گئی. وہ جو 2 بھائی تھے ہماری ٹریول کی طرف سے وہ فوراً آئے اور ان کو میں نے آواز دی. وہ جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم فجر کے بعد آتے ہیں اور پھر ہم ان کا ویزا کی کاپی وغیرہ لے کر چلتے ہیں اور پھر کمپلین کرتے ہیں نا. تو میں فوراً بھاگتی ہوئی گئی، میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی میرے پاس یہ وائس نوٹ آیا ہے. اور انہوں نے وائس نوٹ سنا، انہوں نے پھر اس نمبر کے اوپر اپنے نمبر سے کال کی اور ان بھائی سے بات کی. تو ہمارے ہوٹل سے صرف 3 ہوٹل پہلے ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب ان کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں نا جان میں جان آئی. اور اس وقت پتہ نہیں کیا فیلنگز تھی، وہ تو نہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ویڈیو بنانے والا وقت تھا، نہ کوئی ایسی سچویشن تھی، لیکن اس وقت بہت خدا کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ پاپا مل گئے. کیونکہ جب کچھ بھی آپ کے ساتھ غلط ہوتا ہے، اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر کہیں پہ بھی ہوں گے نا، مطلب دنیا میں ہم کہیں پہ بھی ہیں، اگر ہمارا فیملی ممبر سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تو ایسی سچویشن میں اچھی سوچ تو کبھی نہیں آتی اور جو برے خیالات ہیں وہی آ رہے ہوتے ہیں. خیر یہاں پر میرے پاپا کی ایک چیز بہت اچھی تھی، ان کا جو ہے وہ دماغ یہ کام کیا کہ ان کو حتیٰ کہ ان کو واٹس ایپ وغیرہ یوز نہیں کرنا آتا، ان کو ایمو کا نہیں پتہ، مطلب اس طرح کی چیزیں ان کو نہیں آتی، ان کے پاس فون ہی نہیں ہے ایسا. لیکن ان کو یہ بات پتہ تھی، ان کو میرا نمبر صرف اور صرف میرا نمبر ان کو یاد تھا. تو ان کو یہ تھا کہ میرا واٹس ایپ یا میرا ایمو چل رہا ہوگا. تو انہوں نے اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو مریم محل، وہیں پہ وہ بھائی ہوتے ہیں، ان سے وہ ملے تھے. مریم گیلری کی مکہ میں شاپ ہے، بہت اچھی شاپ ہے وہ. تو وہاں پر انکل ہوتے ہیں، وہاں پر ان سے وہ ملے اور ان کو بولا تو انہوں نے بھی میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بند تھا. پھر انہوں نے ان کو دوسرے ایک بھائی کے ساتھ بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، مطلب کہ وہ کسی ہوٹل کی لابی وغیرہ میں بٹھا دیں گے جب تک آپ کی فیملی نہیں ملے گی. تو الحمدللہ اس طرح یہ جو ساری پرابلم ہو گئی تھی یہ بالکل ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. چونکہ میرے پاپا نے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا ان کا دماغ استعمال کیا، ان کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ بھئی واٹس ایپ یا ایمو پر کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ان کو یہ بات پتہ تھی ایٹ لیسٹ اپنے جب بھی میں نے جو عمرہ وتھ پیرنٹس ٹپس کی ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے کہ جب آپ اپنے پیرنٹس کو لے کر جائیں. اب میرے فادر کو اتنی بات تو پتہ تھی، ایون وہ ویسا فون یوز نہیں کرتے، لیکن ان کو یہ بات پتہ تھی کہ میرے جو پاکستان کا نمبر ہے اس پر اگر وہ کال کریں گے تو نہیں ملے گا، لیکن ایمو یا واٹس ایپ کریں گے تو مل جائے گا. تو اس طرح کی جو چیزیں نا، جو ٹیکنالوجی کی چیزیں، وہ بھی اپنے پیرنٹس کو آپ تھوڑی تھوڑی بتائیں تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو انہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر کچھ نہ کچھ ایک ایسی بات پتہ ہو کہ آپ سے کانٹیکٹ ہو جائے. ابھی بھی
حج پر اتنے لوگ جو ہے وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گئے. عمرے پر بھی بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی فیملی سے بچھڑ جاتے ہیں, اور بچھڑنے والوں میں تعداد زیادہ ان لوگوں کی ہی ہوتی ہے جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں نہ تو ٹیکنالوجی کا اتنا آئیڈیا ہوتا ہے, نہ انہیں راستوں کا اتنا آئیڈیا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ لوگ زیادہ کھوتے ہیں. تو جب بھی آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا رہے ہیں یا کسی کے بھی ساتھ جا رہے ہیں, آپ خود بھی ہیں, تو ساری چیزوں کو دھیان میں رکھیں. اور یہ ہم نے اپنی غلطی سے بالکل سیکھا ہے کہ ہوٹل سے نکلتے ہوئے آپ نے ہوٹل کا کارڈ, آپ نے اپنا ویزا, آپ نے ایون ہوٹل کے پکچر, آپ نے ہو سکے تو گلی کی ویڈیو, اگر آپ کو میپ یوز کرنا آتا ہے تو اس کی لوکیشن, سب کچھ جو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے. اور یہاں پر ایک اور ٹپ دوں گی, آپ جتنے فیملی ممبرز ہیں اگر سب کے پاس سم ہے نہیں ہے, جیسے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا, جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی ہم دونوں کے پاس سم تھی, لیکن ہم نے ایک پوائنٹ بنایا ہوا تھا کہ اگر ہم دونوں کا ایک دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو ہم اس جگہ پر ملیں گے. اگر ان کیس فون کھو جائے, اگر فون کا کوئی پرابلم ہو جائے, فون چوری ہو جائے, ٹوٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, تو ہم اس جگہ پہ ملیں گے. لیکن اگر آدھے پون گھنٹے تک دوسرا بندہ نہیں آئے گا تو ہم نے سیدھا ہوٹل چلے جانا ہے, وہاں پر ہم نے پریشان کھڑے نہیں رہنا ہے. اس طریقے سے جب آپ پہلے دن جائیں تب بھی ایک جگہ مخصوص کر لیں. مکہ المکرمہ میں اگر آپ کا ہوٹل ابراہیم خلیل روڈ کی طرف ہے تو سب سے بیسٹ لوکیشن ہے الرجی بینک, الرجی یا الراجی بینک. یہ مکہ ٹاور کے بالکل نیچے ہے اور کلاک ٹاور کے سامنے ہے, تو مطلب کلاک ٹاور اور مکہ ٹاور والی جو گلی ہے اس کے بالکل کارنر پر وہ ہے الرجی بینک, اور وہ بہت اچھی لوکیشن ہے. ہمیشہ میرا پوائنٹ وہی ہوتا ہے اپنی فیملی والوں سے ملنے کے لیے کہ بھائی اگر ہمارا فون نہیں ملے گا, ہم کچھ بھی ہے, ہم نے یہاں پہ آ جانا ہے, کھانا کھانے ایک ساتھ جانا ہے, ہم نے الرجی بینک پر آ جانا ہے. مسجد نبوی میں تو جو آپ کا انٹری گیٹ ہوگا کہ جہاں سے آپ نے انٹرانس کرنی ہے, اب وہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے, 339, 338, 310, 309, جو بھی گیٹ ہے آپ وہ بنا لیں. اس طریقے سے آپ نے لازمی اپنا پوائنٹ بنا لینا ہے, اور جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے لازمی اپنے ساتھ رکھنی ہیں. آج میں آپ کو بہت اچھے سے اور بہت سکون سے یہ بات بیٹھ کر صرف اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میرے پاپا الحمدللہ مل گئے تھے, لیکن بہت سارے حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کے فیملی ممبرز نہیں ملتے ہیں, تو ان کی جو فیلنگز ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے وقت سے بچائے. اور وہ obviously وہ والی چیز تو میں شیئر نہیں کر سکتی, لیکن اللہ کا بے حد شکر ہے کہ وہ مل گئے تھے. اور آپ لوگ بھی اگر اپنے کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جا رہے ہیں جن کو ٹیک کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے, مطلب کہ موبائلز اتنا یوز نہیں کرنا آتا, چیزوں کا اتنا نہیں پتہ, پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ بہت ساری چیز ایسی شیئر کرنی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کچھ بھی پرابلم ہو تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. سب سے بیٹر ہے نام, جو بھی ان کے ویزا کی کاپی ہے, اور ہوٹل کا کارڈ ہے, موبائل نمبر ہے, پاکستان کے موبائل نمبر ہیں, جو فیملی ممبر آپ کے پاکستان میں ہوں, کہیں پہ بھی آپ کسی بھی ملک سے جا رہے ہوں وہاں ہوں, تو سب لکھ کر ان کے ساتھ رکھیے تاکہ اللہ نہ کرے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کھو ہی گیا, ہوٹل نہ ملے, ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو جائے, ہو سکتا ہے کچھ بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے نا. تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیے گا, کیونکہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمرے پر جانا ہے تو صرف عمرہ پرفارم کرنا ہے. بیسیکلی عمرہ پرفارم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس مطاف تک, آپ اپنے مطلب آپ جہاز سے اس مطاف میں تو نہیں جائیں گے نا, آپ کو ایک پورا پروسیس ہے, پورا ایک سفر ہے جس کو آپ نے طے کرنا ہے, جس میں اردو کے سفر کے ساتھ ساتھ انگلش کا سفر بھی ہوتا ہے, جس کو آپ نے طے کر کے اس مطاف تک پہنچ کے عمرہ پرفارم کرنا ہے, اس صحیح تک پہنچنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بس ڈائریکٹ پہنچ گئے. تو ہمیں بے انتہا چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور اگر آپ ینگ ہیں, آپ کسی کو لے کر جا رہے ہیں, اپنے پیرنٹس کو یا کسی کو بھی, تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے سب کچھ سنبھالنا ہے. تو عمرہ وتھ پیرنٹس کی جو ٹپس کی ویڈیو ہے وہ ضرور جا کر دیکھیے گا, یہاں میں کارڈ پہ بھی لگا دوں گی, اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں میں مدد ملے گی. تو میری بس یہی کوشش ہے کہ جو حاجی حج یا عمرے کے لیے جائیں ان کے سفر میں آسانی ہو, کیونکہ عمرہ حج تو ہم سیکھ کر چلے جائیں گے, لیکن اس عمرہ اور حج کے سفر کو آسان کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ جو ہمارے جتنے بھی دن ہیں وہاں وہ بہت آسانی سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ گزر سکیں. تو آئی ہوپ ہماری اس غلطی سے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور انشاءاللہ اگر کسی میری اس ویڈیو سے کوئی بھی ایک
لڑکی یا میرے کوئی بھی ایک بھائی ایسے ہوں گے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور ان کے پیرنٹس بہت اچھے سے ان کا سفر وہاں گزر کر وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں گے، تو میرے اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر میری کوئی بھی ایک ٹپ، ایک بات، ایک ویڈیو آپ کے کام آئی ہو تو میرے لیے، میری فیملی، میرے پیرنٹس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے ماں باپ کے ساتھ حرمین شریفین کی باادب قبولیت والی حاضری نصیب کرے۔ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، انسٹاگرام پر فالو کر لیجیے گا۔ فی امان اللہ۔